अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार हुकूमत ने सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम कसरत राय से मंजूर करवा ली है। 64 वोट जो हैं आईनी तरमीम के हक में पड़े हैं। एक वोट JUI का भी हुकूमत को मिला है आईनी तरमीम के हक में, हालांकि JUI ने बाइकाट किया वोटिंग का, और एक वोट PTI का भी पड़ा। लेकिन PTI के मेंबर ने वोट देने के बाद, जो अभी तक की इतलात हैं, जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ, तस्दीक तो नहीं हुई थी ऑफिशियल, लेकिन व्हाट्सएप पे कई दोस्तों से खबर आई कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो हैं, लाड़काना से ताल्लुक़ है। सैफुल्लाह अबड़ो की कहानी फिर बताता हूँ मैं कि किधर जा रहे हैं, क्यों इस्तीफ़ा दिया है, और पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ इनकी रही हैं, और PTI के साथ कितनी कुर्बत इनकी रही है। ये ठेकेदार हैं एक्चुअली, बिजनेसमैन समझें, ठेकेदार टाइप। तो उन्होंने भी वोट दिया आईनी तरमीम के हक में। तो आज PTI ने ज़ोर लगाया था कि हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर न करा सके सेनेट से। उसके लिए इन्होंने शोर शराबा भी किया। PTI के लोग मौजूद थे ऐवान में, शोर शराबा किया, नारेबाजी की, एहतजाज किया, हंगामा किया, चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव किया और नारेबाजी भी करते रहे। लेकिन इस शोर शराबे, नारेबाजी और हंगामा आराई के दौरान ही बिल भी मंजूर होता रहा। शिकवार मंजूरी ली गई है। 59 शिक्कें थीं जो मंजूर करवा ली गई हैं। ये एक एक शिक पर अलग अलग वोटिंग होती है। उसमें यानी बड़ा एक प्रोसेस होता है, उसमें तरामीम पेश की जाती हैं, अगर किसी ने करनी होती हैं, वो फिर रिजेक्ट हों या मंजूर हों, उस पर वोटिंग होती है। उसके बाद फिर शिक की मंजूरी ली जाती है, और जब 59 शिकों की मंजूरी हो गई तो उसके बाद फिर मजमूई आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाती है कि जी ये इसका टाइटल होगा और ये नाम होगा, ये कब से आइन का हिस्सा बनेगी, ये सारा कुछ उसमें लिखा होता है। तो मैं आज की रुदाद बता देता हूँ कार्रवाई जो है सेनेट की, कि किस शिक पर क्या हुआ, किस शिक पर क्या हुआ। ये है कि जी 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकों की कसरत राय से मंजूरी ले ली गई है, और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए तहरीक पेश की सेनेट में, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट जो हैं, उनकी सदारत में इजलास हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरामीम जो हैं एक एक करके पेश करना शुरू की, और PTI के अरकान जो हैं, सेनेट के जो अरकान हैं, उन्होंने शदीद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और नारेबाजी की। बिल की कापियां भी फाड़ कर हवा में जो है वो उड़ाईं, और अपोजिशन के मेंबरान ने, यानी PTI के मेंबरान ने चेयरमैन सेनेट की डाइस के का भी घेराव किया और उनके सामने नारेबाजी भी करते रहे, शोर शराबा भी करते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे में 27वीं आईनी तरमीम बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो PTI के एहतजाज में शामिल नहीं हुए और तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के सेनेटर अहमद खान हैं और सेनेटर नसीमा एहसान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई। 27वीं आईनी तरमीमी बिल की जो आर्टिकल 42 में तरमीम जो थी, वो भी कसरत राय से मंजूर की गई। तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में सिर्फ 2 वोट डाले गए। अच्छा, जब तरमीम की मंजूरी ली जा रही थी तो जो तरमीम के हक में थे, उनको कहा गया कि जी वो अपनी नशस्तों पर खड़े हो जाएं। तो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो भी खड़े हो गए अपनी नशस्त पर, और सेनेटर जो JUI के हैं अहमद खान, वो भी खड़े हो गए। और फिर जब PTI के मेंबरान ने एहतजाज किया डाइस के सामने, तो उसमें भी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो शामिल नहीं हुए और अपनी नशस्त पर बराजमान रहे। अपोजिशन के एतराज़ के बाद दोबारा गिनती की गई। आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक आर्टिकल 42 में तरमीम कसरत राय से मंजूर हो गई, ये भी की गई, और आर्टिकल 59 में तरमीम भी कसरत राय से मंजूर की गई।
چیئرمین سینٹ نے کہا کہ جی ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے ہیں۔ آرٹیکل 63A میں لفظ سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت کرنے کی ترمیم بھی منظور کی گئی۔ آرٹیکل 68 میں پارلیمانی بجٹ کے حوالے سے وفاقی آئینی عدالت کا ذکر شامل کرنے کی ترمیم بھی منظور کی گئی۔ آرٹیکل 78 میں ترمیم متعلقہ پیراگراف میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر شامل کرنے کی ترمیم بھی منظور کی گئی۔ اس دوران پی ٹی آئی کے اراکین ایوان سے واپس چلے گئے تھے اور پھر آرٹیکل 81 کے دونوں پیراگراف میں عدالت کا اضافہ کرنے کی ترمیم بھی منظور کی گئی۔ ترامیم اسی طرح ہی ہوتی ہیں، کوئی ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، کوئی لفظ کہیں تبدیل کرنا ہوتا ہے، متبادل لفظ دینا ہوتا ہے، یا کوئی حذف کرنا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے صرف سینیٹر سیف اللہ ابڑو ایوان میں بیٹھے رہے، باقی پی ٹی آئی کے نکل گئے اور ترمیم کے حق میں ووٹ دے رہے تھے۔ آرٹیکل 93 میں وزیر اعظم کو 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار دینے کی ترمیم جو ہے وہ بھی منظور کی گئی، اور اسی طرح آرٹیکل 100 میں لفظ سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کرنے کی ترمیم منظور کی گئی۔ سینیٹر فلک ناز چترالی، سینیٹر فوزیہ ارشد مسلسل چور چور کے نعرے لگاتے رہے۔ آرٹیکل 114 میں وفاقی آئینی عدالت کا نام شامل کرنے، آرٹیکل 103 میں وزرائے اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد میں اضافے، آرٹیکل 165A میں وفاقی آئینی عدالت کے نام کا اضافہ کرنے، آرٹیکل 175 کی تعریف میں وفاقی آئینی عدالت پاکستان کا ذکر شامل کرنے، اور آئین پاکستان میں آرٹیکل 175A میں ترمیم منظور کی گئی۔ یہ بہت بڑی ترمیم ہے، 27ویں ترمیم جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ 26ویں ترمیم سے تو بڑی ہی ہے، لیکن یہ شاید 18ویں ترمیم جس کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اس کے بعد اگر کوئی بڑی ترمیم ہے تو یہ مجھے لگ رہی ہے۔ اب آگے آپ سنیے گا نا کہ کون کون سے آرٹیکلز میں ترامیم کی گئی ہیں۔ اچھا، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 سے متعلق سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے ایک سینئر ججز شامل کرنے، اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کے لیے آرٹیکل 175A میں ترمیم، وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہونے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ منظور ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت نے سینئر ایک جج بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ آرٹیکل 175D میں ترمیم کثرت رائے سے منظور کی گئی۔ آرٹیکل 175D میں آئینی عدالت کے ججز سے دوبارہ حلف لینے کی ترمیم بھی منظور کی گئی۔ آئینی عدالت کے جج آئین پاکستان کے 3rd شیڈول کے مطابق حلف لیں گے۔ منظور شدہ ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کا اطلاق پاکستان کی تمام عدالتوں سمیت سپریم کورٹ پر بھی ہوگا۔ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کا اطلاق وفاقی آئینی عدالت پر نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ملک آئینی عدالت کے سوا ملک کی تمام عدالتوں پر ہوگا۔ آئینی بینچز میں مفاد عامہ کے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت میں منتقل ہوں گے۔ ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت میں ہائی کورٹ کا وہ جج ممبر بن سکتا ہے جس نے ہائی کورٹ میں کم از کم 5 سال بطور جج خدمات دی ہوں۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کو جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی دینے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیارات بھی ختم کر دیے گئے۔ از خود نوٹس کے اختیارات آئینی عدالت کے سپرد کرنے اور آرٹیکل 184 کو آئین پاکستان سے حذف کرنے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ آرٹیکل 186 حذف کرنے اور آرٹیکل 191A حذف کرنے کی ترمیم بھی منظور کی گئی۔ آرٹیکل 200 میں ترمیم، صدر مملکت کے ججز تبادلے کے اختیارات محدود کرنے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ ترمیم کے مطابق صدر مملکت ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ٹرانسفر کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کی صورت میں متعلقہ کورٹ کے چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔
ججز کے تبادلے کا اختیار سپریم جوڈیشل کمیشن کو دینے کی ترمیم بھی منظور کی گئی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا، ایسے کسی جج کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا جو کسی دوسری عدالت کے سینیارٹی پر اثر انداز ہو کر چیف جسٹس سے سینئر ہو۔ ٹرانسفر ہونے والا جج دوسری عدالت کے چیف جسٹس سے سینئر نہیں ہوگا۔ ٹرانسفر سے انکار پر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوگا۔ ریٹائرمنٹ کی صورت میں مقررہ مدت تک کی پینشن اور مراعات دینے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا متعلقہ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں متعلقہ جج کو رسائی دی جائے گی۔ ریٹائرمنٹ کی صورت میں مقررہ مدت تک پینشن اور مراعات ججز کو دینے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ آرٹیکل 209 میں ترمیم سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 میں جو ترمیم کی گئی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دن میں بنانے کی ترمیم بھی منظور کی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کے کسی جج کو چیف جسٹس سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آئینی عدالت مشترکہ طور پر 2 سال کے لیے نامزد کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے 2 سینئر ججز بھی جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس میں سے سینئر کونسل کا سربراہ ہوگا۔ آرٹیکل 243 اب آتے ہیں بڑا جو آرٹیکل ہے جی۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کی منظوری دی گئی اور آرٹیکل 243 میں شق 4 کے بعد 7 نئی ترامیم کا اضافہ کر دیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کا نام تبدیل کر کے کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کرنے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ صدر مملکت وزیر اعظم کے ایڈوائز پر ایئر چیف اور نیول چیف کی طرح کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا تقرر کریں گے۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ تقرر پاکستان آرمی کے ارکان میں سے ہوگا جس کی تنخواہ الاؤنسز مقرر کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت فوجی افسر، فیلڈ مارشل، ایئر مارشل یا ایڈمرل چیف کے رینک پر ترقی دے کر یونیفارم اور مراعات تاحیات رہیں گی۔ فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل چیف بطور ہیروز تصور ہوں گے۔ تینوں کو آرٹیکل 47 کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ وفاقی حکومت فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل چیف کی ذمہ داریاں اور امور کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ فیلڈ مارشل کو آرٹیکل 248 کے تحت قانونی استثناء حاصل ہوگا۔ آرٹیکل 248 میں ترمیم صدر مملکت کے تاحیات استثناء کی ترمیم تھی، وہ بھی منظور کر لی گئی۔ عہدے سے سبکدوشی پر صدر مملکت کے خلاف تاحیات کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکے گی۔ عہدے سے سبکدوشی کے بعد کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے پر استثناء ختم ہو جائے گا۔ آئین پاکستان کے 3rd شیڈول میں ترمیم منظور کر لی گئی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے لیے حلف میں چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی عبارت شامل کرنے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقوں کی کثرت رائے سے منظوری دی، جس کے بعد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے شکریہ ادا کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے جی صدر مملکت کو تاحیات استثناء، آرمی چیف کا عہدے کا نام تبدیل کر دیا گیا، اور صدر مملکت اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی عوامی دوسرا کوئی عہدہ رکھیں گے، لیں گے، حاصل کریں گے تو پھر یہ استثناء ان کا ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے اپنے استثناء کی جو ترمیم تھی وہ واپس کرا دی تھی نون لیگ کے ارکان کو حکم دے کر، اور باقی جو عدالت کے حوالے سے جو ترامیم ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔